एक मरतबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम की एक मजलिस में फ़रमाया कि क्या तुम जानते हो कि मेरे दिल पर भी हिजाब की सी कैफ़ियत आ जाती है और इस हिजाब को दूर करने के लिए मैं 70 मरतबा दिन में इस्तिग़फ़ार करता हूँ। बाज़ रिवायत में इसे 100 टाइम्स भी कहा गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावत-ए नूर की इस नशिस्त का आगाज़ हम करेंगे इस्तिग़फ़ार की कुछ अहमियत और फ़जीलत को लेकर। इस बात को आपसे ज़िक्र करने की ज़रूरत इस वजह से पेश आई क्योंकि मेरे कमेंट सेक्शन में और मेरे व्हाट्सएप के ऊपर जो मैसेजेस मुझे अपनी बहनों के मिलते हैं उसमें इस कदर डिप्रेशन, एंजाइटी और एक ऐसी खफगान की सी कैफ़ियत होती है कि उन्हें लगता है कि इस इनफर्टिलिटी के मसले को लेकर अब ऐसा हो गया कि हमारी तो ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई है, बिल्कुल अंधेरा है और हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। तो मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि किस तरह से सिर्फ़ एक इस अगर हम इस्तिग़फ़ार को ले लें, हम किस तरह से अपनी ज़िंदगियों को बदल सकते हैं। ना सिर्फ आप अपनी ज़िंदगी को बदलेंगे बल्कि ज़िंदा मौजज़ात अपनी आँखों से होते हुए देखेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। क्योंकि इस्तिग़फ़ार की अहमियत और फ़जीलत मैं क्या बयान करूँ, इसे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उनके बाद सहाबा कराम ने हर दफ़ा हर मसले का हल सहाबा कराम को बताया। सहाबा कराम ने आम अवामुन्नास तक इसे पहुंचाया। अगर हम कुरान शरीफ की बात करें तो आपने देखा होगा कि किस तरह से तर्जुमे का मफ़हूम है कि इस्तिग़फ़ार वो वाहिद चीज़ है जिसके ज़रिए से मैं आपके ऊपर बारिशें बरसाता हूँ। इस्तिग़फ़ार के ज़रिए से ही मैं आपके रिज़्क़ यानी फल और मेवों में इजाफ़ा कर देता हूँ और इस्तिग़फ़ार ही वो चीज़ है जिससे मैं आपको औलाद से नवाजता हूँ। ये वो 3 चीज़ें हैं जो कि इंसान को अगर मिल जाए तो उसकी ज़िंदगी तकरीबन मुकम्मल ही हो जाती है। इस्तिग़फ़ार की फ़जीलत आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ख़ुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पढ़ते थे और फ़रमाया है अहादीस में कि मैं इस्तिग़फ़ार 100 मरतबा पढ़ता हूँ। मतलब 100 मरतबा का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है। हम जब कोई भी क्लाइंट हमसे हमारी मेडिसिन्स लेता है, और इससे पहले भी मैंने अपनी एक वीडियो बनाई जिसके अंदर तमाम तर बहनों को आम इजाज़त दी गई कि किस तरह से हम अपने वज़ाइफ देते हैं, तो उन वज़ाइफ में एक वजीफ़ा इस्तिग़फ़ार का था जो कि हर नमाज के बाद 100 टाइम्स आपने पढ़ना है। ये कम से कम तस्बीह बताई गई थी कि पहले पहल किसी बंदे को इसकी आदत पढ़ना तो स्टार्ट हो और 100 टाइम एक नमाज के बाद पढ़ना, यूँ समझ लीजिए कि 5 मिनट से पहले भी एक बंदा पढ़ सकता है। अगर हम इस्तिग़फ़ार को देखें तो ये एक ऐसा कलमा है जो कि ना सिर्फ ज़बान से जब आप इसे अदा करते हैं, ये सबसे पहले तो आपके गुनाहों को धोता चला जाता है, और जब कोई भी गुनाह इंसान के धुलते चले जाते हैं और उसका नामा एमाल साफ़ होता चला जाता है तो उसके दिल में एक वुसअत पैदा होने लगती है। जो तंगी, जो जकड़न वो अपने दिल के अंदर महसूस कर रहा है, जो गम की एक रंजीदगी सी कैफ़ियत उसके ऊपर आ गई है और उसे लगता है कि अब दुनिया में तो मेरे लिए नामुमकिनात ही है, ये काम मेरा किसी भी तौर नहीं हो सकता है। मेनली यहाँ पर मेरे पास जो भी बहनें हैं उनको तो यही प्रॉब्लम है कि उनको इनफर्टिलिटी का इशू है, वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, उनके यहाँ औलाद कंसीव नहीं हो रही है, चाहे वो कोई भी मसला क्यों ना हो, यहाँ उनको कोई वीकनेस हो या उनके पार्टनर के अंदर हो, दोनों वजूहात की बिना से उनको प्रेगनेंसी कंसीव करने में जो है ना दिक्कत पेश आ रही है। इस्तिग़फ़ार ऐसी चीज़ है, इस वजीफ़ों को लेकर हम अपनी अद्वियात भी देते हैं, अपनी मेडिसिन्स भी देते हैं, ये बात भी बजाय, क्योंकि मैं आपको कह चुकी ये दुनिया असबाब की जगह है। यहाँ अगर हम लोग कहते हैं कि दुआ की ज़रूरत है तो उसके साथ साथ दवा का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया गया कि जब दवा और दुआ एक साथ मिलती है तो ये एक ऐसा, यूँ समझ लीजिए कि एक ऐसा पैक बन जाता है जो कि आपके लिए जो है ना ब्लॉकबस्टर बन जाता है और आपका काम हो जाता है। लेकिन अगर हम सिर्फ एक इस्तिग़फ़ार को लेकर बात करें तो इस चीज़ को और इस बात की दलाइल में मैं आपसे एक वाक़या शेयर करूंगी कि इस्तिग़फ़ार
کہ کس طرح سے لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیتا ہے۔ میں آپ سے سب سے پہلے ایک بہت بڑے نیورو سرجن ہیں ڈاکٹر ایشان، انہوں نے اپنی زبان سے ایک جریدے میں اس واقعے کو لکھا ہے اور کہا ہے کہ میں ایک دفعہ مجھے ایک بہت ہی کسی اہم آپریشن کے لیے کسی ملک جانا تھا، اور جس پلین کے ذریعے ہم سفر کر رہے تھے تو رستے میں اسے بہت ہی زیادہ جو ہے نا طوفان کا اور موسم کی خرابی کا سامنا کرنا پڑا اور اسے ایمرجنسی لینڈنگ کرنی پڑی۔ ایمرجنسی لینڈنگ جب ہوئی تو میں نے پھر ان پائلٹ سے ریکویسٹ کی کہ بھائی مجھے تو ہر طور پہ اپنی کمٹمنٹ پوری کرنے کے لیے وہاں تک جانا ہے اور پہنچنا ہے، اور ایک بہت ضروری آپریشن مجھے سر انجام دینا ہے، کیونکہ وہ ایک نیورو سرجن تھے۔ انہوں نے انہیں آخرکار اجازت دے دی کہ آپ کا کام ایک انسانی زندگی کو بچانا بہت اہم ہے، اس کے پیش نظر انہیں کہا گیا کہ آپ گاڑی میں یہاں سے روانہ ہو جائے اور نزدیک کی ایک جگہ ہے، آپ وہاں تک پہنچ جائیں گے گاڑی کے ذریعے۔ لیکن جب وہ گاڑی کے ذریعے جانے لگے تو یقین جانے کہ طوفان کی شدت اتنی بڑھ گئی کہ انہیں پاس ہی ایک گھر میں رکنا وہاں پر پڑا، اور اس ویرانے میں ایک ہی گھر تھا۔ وہ وہاں پر گئے تو وہاں ایک بوڑھی عورت تھی، ان سے اجازت لی گئی کہ ہمیں اندر آنے دیا جائے اور موسم کی خرابی تک ٹھہرے رہیں گے اور پھر بعد میں چلے جائیں گے۔ خیر بوڑھی عورت نے ان کو اندر آنے کی اجازت دی، اور ان کا رویہ بہت ہی مشفقانہ تھا اور بہت ہی بااخلاق تھا، اور ان کو ریفریش ہونے دیا اور ان کو کچھ آفر بھی انہوں نے کیا، اور وہ بار بار اپنے ایک نواسے کے پاس آتی تھی، اس بچے کے پاس بیٹھتی تھی، اس کے سر پر ہاتھ رکھتی تھی، بیٹھتی تھی، پیار کرتی تھی۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ بچہ آپ کا کیا ہے اور اسے کیا تکلیف ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا نواسا ہے، یہ یتیم ہے اور اس کو ایک برین کے اندر بہت بڑی پرابلم ہو گئی ہے، لیکن نہ تو میں طاقت رکھتی ہوں اس کے علاج کی اور نہ ہی میری کوئی ایسی دسترس ہے کہ میں پہنچ سکوں۔ یہاں پر ڈاکٹروں نے مجھے بتایا ہے کہ ایک ایسا ڈاکٹر دنیا میں موجود ہے جو ہی ان کا علاج کر سکتا ہے، اور آپ انہیں ان کے پاس لے جائے۔ لیکن چونکہ یہ بچہ یتیم ہے اور میں اس کی اکیلی دادی ہی اس کی جو ہے نا سرپرست ہوں، میرے پاس اتنے ریسورسز نہیں کہ میں ان کے پاس پہنچ سکے۔ خیر انہوں نے کہا میں بہت سارے ڈاکٹروں کو جانتا ہوں، آپ جو بتا دیجئے مجھے ان کا نام، میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ ان تک پہنچ سکے اور اس بچے کا علاج ہو سکے، کیونکہ آپ نے ہماری بڑی مدد کی۔ انہوں نے کہا کہ جس ڈاکٹر کے ان کا علاج ریکمینڈ کیا گیا ہے وہ ہے ڈاکٹر ایشان۔ یقین جانے وہ ڈاکٹر دنگ رہ گئے کہ کس طرح مجھے ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر اس بڑھیا کی جو یہ گھر ہے اس تک لایا گیا ہے۔ وہ بالکل حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا آپ کا ایسا کیا عمل ہے، کس عمل کے ذریعے سے آپ دعا کرتی تھی اللہ تعالیٰ تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ تک پہنچا دیا، ورنہ کہاں میں رہتا ہوں اور کہاں تک انہوں نے کہا میں اور کچھ تو خاص نہیں کرتی، بس ہر وقت استغفار اللہ تعالیٰ سے کرتی رہتی ہوں اور دعا کرتی رہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیوں کے ذریعے سے اسباب عطا فرما دیجئے۔ استغفار ایسی چیز ہے کہ اسے جب آپ اپنے وظائف کے اندر اور اپنے دن رات کے اذکار کے اندر شامل کرتے ہیں تو جو ہمارے دلوں میں یہ جو تنگی آ گئی ہے، یہ جو رنجیدگی آ گئی ہے اور غم کی ایسی کیفیت ہمارے دل پر چھا گئی ہے کہ یہ جو دنیا والے بول رہے ہیں کہ یہ سب کچھ اب نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے، اور آپ کو بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اتنی کوشش کر لی ہے، میں انفرٹیلیٹی کو لے کر یا بے روزگاری کو لے کر یا میرے گھر میں کوئی بھی بچہ یا بچی ایسی ہے کہ اس کا اچھی جگہ رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے، کوئی اچھا کام نہیں لگ رہا ہے، جس کام کو ہاتھ لگا رہے وہ خراب ہوتا چلا جا رہا ہے ہمارا، آپ کو لگ رہا ہے کہ بس میرے لیے تو سب کچھ ختم ہو گیا، تو میں آپ سے کہتی ہوں آپ کچھ بھی نہ کریں، آپ صرف استغفار کو شروع کریں، آپ درود شریف کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیجئے، آپ ان 2 اذکار کو اپنی زندگی میں ذرا شامل تو کر کے دیکھ لیجئے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حدیث قدسی ہے، اس کا مفہوم ہے کہ انسان کو ہم نے بہت ہی جلد باز بنایا ہے، ہم تھوڑی دیر یا کچھ دنوں تک ذکر اذکار کرتے ہیں اور پھر ہمیں لگتا ہے کہ یار کچھ بھی نہیں ہوا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، میں کب سے ذکر کر رہا ہوں، میں کب سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہا ہوں لیکن میری تو کوئی سن ہی نہیں رہا۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آپ جو یہ ذکر اور اذکار کر رہے ہیں کیا آپ صرف اور صرف دنیاوی مقصد کے لیے کر رہے ہیں؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے نامہ اعمال میں آپ کے کس قدر درجات بلند کیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کتنی آسانیاں پیدا کر رہا ہے۔ ہم کبھی کبھار یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایسی دعا کیوں نہ مانگے کہ اے اللہ تو مجھے اپنی رضا پر راضی کر دے۔ یقین جانے یہ اتنی پاورفل دعا ہے نا
جب انسان خود اپنے منہ سے اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے کہ اللہ آپ مجھے اپنی رضا پر راضی کر دے، تو کیا آپ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوگا؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ آپ کا کوئی بچہ، آپ کا کوئی بہن بھائی یا آپ کے ماں باپ باوجود یہ جانتے ہوئے کہ یہ آپ کی خواہش ہے اور ان کی خواہش کچھ اور ہے، اور لیکن وہ آپ کی خواہش پوری کر دیتے، تو آپ کے دل میں ان کے لیے کتنی وسعت اور کتنی جگہ پیدا ہو جاتی ہے؟ تو یہی بات آپ لے لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی کتنا اچھا لگے گا کہ جب آپ اس طرح سے ان سے بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے میری رضا پر راضی کر دیں۔ اور یقین جانیے کہ یہ استغفار کی اس قدر کوئی پاور ہے، اس کا کوئی ایسا طلسم ہے کہ انسان کا جو دل ہے نا، وہ اپنی خواہش جو وہ کر رہا ہوتا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ وہ اس کی پوری کر دیتا ہے، یا اس کے دل کو ایسی ٹھنڈک اور ایسا سکون اور اطمینان دے دیتے ہیں کہ اسے پھر اپنا مسئلہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں لگتا۔ وہ اس طرح سے چیزوں کے اوپر پاورفل ہو جاتا ہے، اس کے اندر اتنی طاقت اور برداشت آ جاتی ہے کہ وہ خود اپنی مصیبتوں سے لڑنا سیکھ جاتا ہے۔ استغفار ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے لیے رستے کھولتے چلا جاتا ہے۔ یہ جو بند رستے ہیں نا، یہ جب یہ کھلتے ہیں نا انسان کے اوپر، یقین جانیں آپ دنگ رہ جائیں گے کہ کس طرح سے میرے اللہ نے اسباب پیدا کیے اور کس طرح سے یہ ناممکن آپ کے لیے ممکن بنا۔ ایک دفعہ اشفاق احمد صاحب سے کسی نے کہا کہ آپ مجھے زندگی آسان کرنے کی کوئی ٹپ بتا دیجئے۔ اشفاق احمد نے ان سے کہا میں تمہیں موت آسان کرنے کی کوئی ٹپ نہ بتا دوں؟ تو انہوں نے کہا چلیے یہی بتا دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ مخلوق خدا کے اندر جائیے اور ان کی مشکلوں کو آسان کرنا شروع کر دیجئے۔ کیا میں اور آپ ایسا کر رہے ہیں؟ کوئی بھی وہ ایک ایسی چھوٹا سا کام یا کوئی ایک ایسی چھوٹی سی تسلی یا کوئی مسکرا کر کسی کی طرف دیکھ لینا، کسی کی ایسی مشکل میں ہمت بندھا دینا کہ جب اس کی ٹوٹ رہی ہے، کوئی ایسا اس کا مشکل درپیش آ گیا کہ میری مدد سے اس کو کچھ نہ کچھ جو ہے نا مدد مل جائے گی، اس کی تکلیف میں کمی آ جائے گی، تو ہم ایسا کیوں نہیں کر لیتے؟ ہم خود سوچتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی مسیحا بن کر آئے، ہم خود کسی کے لیے کیوں نہ کوئی مسیحا بن جائے۔ جب ہم مخلوق خدا کی مدد کرنے لگتے ہیں، یقین جانیں ہمارا دین تو ایسا ہے جو کہتا ہے کہ مومن کی طرف مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ ہر چیز کے اوپر آپ کو اجر دیا جا رہا ہے، ہر چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ آپ کو نواز رہا ہے، بس ہمارا جو سوچنے کا طریقہ ہے وہ تھوڑا سا پتہ نہیں کیوں مختلف ہو گیا۔ ہم کیوں دین سے دور ہوتے چلے جا رہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو یہ دوستی ہے، اللہ تعالیٰ سے جو یہ لو لگانا ہے، جو اس کا ذکر ہے، اس کو کسی بھی طور پر ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے۔ اس کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا ہے، کیونکہ جو زبان ذکر کے اندر تر رہتی ہے، یقین جانے وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتی، وہ کبھی بھی ایسی نا امیدی کی بات نہیں کر سکتی، کیونکہ دین کہتا ہے نا امیدی کفر ہے۔ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو وہ حلاوت، وہ سکون بخش دے دیتا اور اس کو ان تمام تر نعمتوں سے نواز دیتا ہے۔ آپ اگر نماز کے بعد سمپلی یہ پڑھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو یہ بھی بہتر ہے۔ آپ اگر تھوڑے سے آگے سٹیپ پر جانا چاہے تو آپ یہ بھی پڑھ سکتے استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ، یہ بھی بہت زبردست ہے۔ آپ اگر پھر اور ایڈوانس لیول پر جانا چاہے تو پھر آپ سید الاستغفار آپ یوٹیوب کے اوپر بھی سرچ کر کے دیکھ سکتے، گوگل پہ بھی آپ کو مل جائے گا، اور گھر پہ جو پنسورہ پڑے ہوئے ہیں میں آپ کے لیے یہاں پر لکھا ہوا بھی پیسٹ کر دیتی ہوں، سید الاستغفار بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جس کی فضیلت میں کہوں کہ میری زبان کے اندر وہ ہمت اور طاقت نہیں کہ میں سید الاستغفار کی فضیلت بیان کر سکوں۔ بس آپ سے یہی کہنا ہے کہ استغفار پر رہیں، اور جو آپ اپنی زندگیوں میں زندہ معجزات دیکھیں گے، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، کس طرح سے آپ کے راستے کھلیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مجھ سے ڈرتا رہے گا اور وہ ذکر میں مشغول رہے گا تو میں اس کے لیے وہاں سے رزق کے اور اسباب کے راستے کھول دوں گا کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہے۔ تو ذرا جن چیزوں سے ہم دور ہو گئے ان چیزوں کے اوپر آئیے، دوا بھی کیجئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعا اور ذکر کے راستے کو نہ چھوڑیے۔ یہ جو تسبیح ہے نا، یقین جانے اس کے اندر بہت طاقت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہی ذکر عزیز ہے جو کہ مسلسل کیا جاتا رہا، یہ نہیں کہ 2 دن کیا، 3 دن کیا، 6 مہینے کیا، چھوڑ دیا۔ جو ذکر پکڑ لیا تو پھر اس کے ساتھ جمے رہیے اور دل جمی سے اسے کرتے رہیے، آپ کو انشاءاللہ
اللہ تعالیٰ کبھی بھی نا امید نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے در سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے۔ اگر آپ کو چاہیے کوئی بھی میڈیسن پریگننسی کو، انفرٹیلیٹی کو لے کر، تو آپ ہمارے اٹس گیون نمبر کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر بک بھی کر سکتے ہیں اپنے آرڈر کو، اور اگر اپوائنٹمنٹ چاہیے تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اور اپنے ان فرینڈز اینڈ فیملی ممبرز کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا جسے آپ سمجھتے ہیں کہ اسے سننے کی ان کو شدید ضرورت ہے۔ دوبارہ آپ کی خدمت میں پھر کسی امیزنگ انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔